बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। उसका नाम ताइबा नहीं है, सना उसका नाम। सना के वालिद थे, उसकी डेथ होगी। वो हमारी बच्ची है और हमें मिलने चाहिए। इस्लामाबाद तशद्दुद केस, बच्ची 1 दावेदार 2, असली मां होने की दावेदार खातून मंजर आम पर। अगर बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया था तो सुलह किसने की? हवालगी का फैसला उजलत में क्यों किया गया? असल वालिदैन कौन? बच्ची फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद कैसे पहुंची? मुल्क भर में लातादाद कमसिन बच्चे घरेलू मुलाजिमीन हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर कवानीन पर अमल दरामद न होने के बराबर। 10 साला बच्ची रुल गई, जिम्मेदार कौन? चीफ जस्टिस साकिब निसार का तैयबा तशद्दुद केस खुली अदालत में सुनने का फैसला 2 रुकनी बेंच कल से समाअत करेगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। सुलहनामा, पुलिस तफ्तीश और फरीकैन के बयानात शामिल। चाहते हैं वजीर आजम कैप्टन सफदर और इसहाक डार को नाअहल करार दिया जाए। नईम बुखारी की इस्तदा। एक जानिब आप कहते हैं मरियम ऑफशोर कंपनियों की मालिक हैं, फिर कहते हैं वो वालिद के ज़ेरे किफालत हैं। ये मौकिफ मान लिया जाए तो तहरीक इंसाफ का केस फारिग हो जाता है। पनामा केस में अदालत के रिमार्क्स। अफसोस है कि हुकूमती पैसा खर्च करके PID में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। केस शरीफ खानदान का है, रियासत पाकिस्तान का नहीं। पूरी काबीना सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सबूत देना हमारा काम नहीं, तहकीकात और सबूत इदारे फराहम करते हैं। कप्तान की वजाहत। सवाल ये है कि अदालत में सबूत फराहम करना किसका काम है? और क्या पनामा केस में मीडिया कवरेज मुतवाजिन है? अगर नहीं तो क्यों? जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। तो शाम साहब, पनामा केस में मीडिया कवरेज मुतवाजिन है या नहीं, मेरी दानिश में आपसे बेहतर इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते जितना आपका सहाफ़ती तजुर्बा रहा है। इसलिए मैंने ये सवाल भी रखा, इसको हमने सोशल मीडिया पर भी डाला कि लोग हाँ या ना में जवाब दें। पोल भी हमारे पास आ चुका है, नताइज भी, जो हम प्रोग्राम के आखिर में नशर करेंगे। और नाजरीन भी हमारे प्रोग्राम के आखिर में अपनी टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इस मामले पर इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमारी लीड स्टोरी ये कमसिन तैयबा तशद्दुद केस है, जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। कैसे ये बच्ची फैसलाबाद से लाहौर पर इस्लामाबाद पहुंची, इसके असल वालिदैन हैं कौन। लेकिन इस सबसे पहले शाम साहब 2 बड़ी अहम खबरें अभी ताजा। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने, जो भारतीय नए आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, उन्होंने 2 दिन पहले टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया और कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, पैगाम दिया था पाकिस्तान को, दोबारा भी ये करने की सलाहियत रखते हैं जब भी जरूरत होगी। इस दावे को यकसर मुस्तरद किया है आर्मी चीफ जनाब कमर बाजवा साहब ने, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल खोखले दावे हैं और ऐसे इम्कानात भी हम मुस्तरद करते हैं, और ये ऐसा दावा करके भारतीय आर्मी चीफ खुद को और आवाम को धोखा दे रहे हैं। अक्टूबर में ये वाकया रिपोर्ट हुआ। ये तो देखिए ना कि सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहते हैं, वो तो यह है कि आप अंदर जाकर हमला करते हैं, फिजिकली तनसीबात तबाह करते हैं, लोगों को तहत करते हैं। ये जो यानी आप हिट और रन
اس کو سرجیکل سٹرائک نہیں کہتے. آپ کسی چوکی پہ کوئی گولی چلا دے یا چوکی پہ حملہ کر دے اور اس کے بعد بھاگ جائے وہاں سے. تو بھارتی فوج نے جو دعویٰ اس وقت کیا تھا آج سے چند ماہ پہلے اکتوبر میں جی ہاں اسے بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. اور آج بھی نئے بھارتی چیف جو ہیں ان کو چاہیے کہ سچ سے کوئی ناطہ جوڑ لے اور اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا سلسلہ بند کریں. اس طرح کی توقعات قائم کرنا, اس طرح کے جھوٹے لارے دینا, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ 100% درست ہے. اور جب بھی بھارت اس کی کوشش کرے گا واپس نہیں جا سکے گا اس کا وہ سپاہی اور اس کے وہ لوگ جو جرأت کریں گے. بالکل. اسی سے جڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہمارا ہے. 2 روزہ سیمینار ہے جس کا آغاز آج اسلام آباد میں ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین سیمینار تھا جس کا جو انعقاد کیا گیا وہ ینگ پارلیمنٹیرین فورم دفتر خارجہ اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق نے کیا. اس میں شامی صاحب آغاز تو پرائم منسٹر کی تقریر سے ہوا, پھر اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی مخاطب ہوئے, سرتاج عزیز صاحب بھی, لارڈ نذیر احمد بھی آئے ہوئے تھے, افضل خان صاحب جو کہ یورپی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ بھی تھے, تجمل الاسلام صاحب تھے جو مقبوضہ کشمیر سے آئے تھے, بین الاقوامی انسانی حقوقی تنظیموں تھی اور مختلف سفارتکار بھی یہاں موجود تھے, صدر آزاد کشمیر اور مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود تھے. یہ 2 روزہ سیمینار ہے جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اخلاقی, سیاسی, سماجی حمایت کشمیریوں کی جاری رکھیں گے. دیکھیے آج تک کیونکہ 5 جنوری ہے یوم حق خود ارادیت منایا جا رہا ہے. آج کے دن میرا خیال اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی تائید کی گئی تھی اور بھارت اور پاکستان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ کشمیر کے عوام کو آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ انہیں بھارت کے ساتھ شریک ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ. بھارت جب وہاں کشمیر کے لوگوں نے بغاوت کی بھارتی فوج کی کارروائی کے خلاف, اس کے قبضے کے خلاف, تو اس پر پنڈت جواہر لال نہرو جو بھاگے اقوام متحدہ گئے اور وہاں ان کو منہ کی کھانا پڑی اور حق خود ارادیت کو تسلیم کر کے واپس پہنچے. آج تک انڈیا میں ان پر تنقید ہوتی ہے اس حوالے سے, لیکن اس کے بعد سے کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے اور جب تک یہ حق کشمیری عوام کو ملے گا نہیں اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے موجود رہے گا. بھارت اور پاکستان کے درمیان تصادم کے خدشات موجود رہیں گے, جنگ کے بادل منڈراتے رہیں گے. اس لیے دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں. اس میں کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی اور پاکستان اور بھارت دونوں اس عہد کے پابند ہیں اور آج پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ اپنا جو عہد ہے اس کو دہرایا ہے. دیکھیں کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. یہ ایک سیاسی نعرہ تو ہے, جذباتی نعرہ تو ہے جو ہم لگاتے ہیں اور ہر پاکستانی اور کشمیری بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اب جھنڈے اٹھاتے ہیں پاکستان کے, نعرے لگاتے ہیں پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں, لیکن جو ہمارا موقف قانونی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اہم سٹوری کی جانب بڑھیں گے جو ہے کم سن ملازمہ طیبہ تشدد کیس کی, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب یہ کم سن بچی طیبہ جس کا اصل نام آج پتہ چلا, میں بھی ہو بھی نہ ہو, ثنا اس کا نام ہے, فیصل آباد سے تعلق ہے. اس کی ماں ہونے کی دعوے دار کوثر بی بی سامنے ہیں جو آج اسلام آباد دنیا نیوز کے آفس پہنچی ہیں. ایک تو یہ معاملہ, اس کی ہم ڈیٹیل پوری جانیں گے. بچی کمالیہ فیصل آباد کی ہوتے ہوئے اسلام آباد تک کیسے پہنچی ویا لاہور. لیکن اس سے پہلے عام خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج 2 رکنی بینچ بھی قائم کر دیا, خود سربراہی کریں گے. باقر مقبول صاحب جو ہیں وہ دوسرے جج ہوں گے اور کھلی سماعت اس کی ہوگی. اور جو ایس ایس پی اسلام آباد ہیں, ڈی ایچ اسلام آباد, ان سے رپورٹ بھی طلب کی ہے اور جو فریقین ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ پیش انہیں کیا جائے. جو کل انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار رپورٹ جمع کروائیں, وہ رپورٹ جمع کروا دی گئی. اسی کی روشنی میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ واردات بہت شرمناک ہے جی, اگرچہ کہ اپنی نوعیت کی پہلی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہوگی, لیکن اس میں ایک جوڈیشل آفیسر انوالو ہے
جو ایڈیشنل سیشن جج جن کا کام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، ہاں، اگر ان کے گھر میں یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یعنی پڑھے لکھے گھرانے جو ہیں انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں اور اس طرح کی جبری مشقتیں لے رہے ہیں جیسی کہ تاریخ کے جن کالے دنوں میں جب انسان غاروں میں رہتا تھا اس وقت وہ سلوک کرتا تھا۔ اور ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اس اسلام کے دعوے دار ہیں جس نے ان چیزوں سے نجات ہمیں دلائی تھی، لیکن ہم خود وہی کچھ کر رہے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں واپس جا چکے۔ ایسے لوگوں کے خلاف عبرتناک یعنی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اب لیکن ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جب یہ جو بچے ہیں یہ ایسے والدین جو بچے کی پرورش نہیں کر سکتے، وہ ان بچوں کا کریں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور خاندان، یہ بچے سکول نہیں جا سکتے، نہیں جاتے، سکول نہیں ہے ان کے لیے کھانے کی ان کے پاس سامان نہیں ہے، اور ریاست اتنی بڑی تعداد یہ ماں باپ خود جو ہیں خرکار بن چکے ہیں، 2 3 بچے، 4 بچے لوگوں کو گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ دیکھیے اگر لیبر تو چائلڈ لیبر جو ایکٹ ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوتی ہے، ان سے اچھا سلوک ہو تب بھی وہ بچے تو ملازمت کرتے ہیں نا، دن رات ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ کام نہ ہو پھر کیا ہو؟ یہ بچے جائیں گے کہاں؟ اور یہ خاندانی منصوبہ بندی کا نام ہم لیتے نہیں ہیں، آبادی کو قابو نہیں کرتے۔ جو لوگ بچوں کو پال نہیں سکتے، میں تو سمجھتا ہوں ان کی جبری نسل بندی کر دینی چاہیے۔ 1-2 بچوں سے زیادہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے آپ پیدا کریں۔ یہ غول در غول جو بچے آوارہ پیدا کر رہے ہیں، کبھی کہیں ان کو بیچتے ہیں، اور جو بچے وہاں گھروں میں لوگوں خاتون کی 2 اور بچیاں ملازم ہیں مختلف گھروں میں، یہ ایک باقاعدہ انہوں نے بزنس اپنا بنا رکھا۔ نہیں، ایسے گروہ ہیں جو ہینڈلر ہیں، جو ہینڈلر ہیں، یہ ماں باپ خود جو ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 بچے لوگوں میں گھروں میں کام کر رہے ہیں، اور کہاں بعض اوقات ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے یہ غلاموں کی طرح کا۔ اور آپ دیکھیے ہونا تو چاہیے آپ کی اس تجویز سے کہیں مذہبی حلقے جو ہیں وہ نہیں، مذہبی حلقوں کو خلاف نہ کریں کہ شامل صاحب مذہبی حلقے پھر ان کو سنبھالیں، ان کی پرورش کریں، اس کا ذمہ لیں، ان کے لیے ادارے بنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو ان گھروں میں نہیں پر آوارہ ہوں گے۔ اچھا سر، یہ وہ بچے ہیں جو سٹریٹ کرائم کون کر رہا ہے، گھروں میں ڈاکے کون ڈال رہے ہیں، یہ کرائم جو ہے کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ آوارہ بچوں کے لیے جن کے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ پڑھنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں بالکل آتش فشاں کے دہانے پر۔ ویری ٹرو سر۔ اس پہ ہم نے تو غلام محی الدین صاحب جو بیورو چیف ہے فیصلہ آباد، ان سے رابطہ کر رکھا ہے، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، بچی کے بارے میں بتائیں گے کیسے یہ وہاں پہنچی۔ اور دوسرا ابھی ہمارا رابطہ ہوا ہے محترمہ صبا صادق صاحبہ سے، جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ بھی ہیں۔ ان سے رابطہ میں نے اس لیے کیا کہ آج مجھے یہ علم ہوا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس حد تک فنکشنل نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، لیکن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز انہیں یوز کرنے ہوتے ہیں، 2 بڑے ڈپارٹمنٹس کی جو آپس میں ٹسل، اس وجہ سے یہ ادارہ اس حد تک فنکشنل نہیں۔ اٹ مائٹ بی رانگ، کیونکہ صبا صادق صاحب موجود ہیں، وہ اس پہ بیان کر سکتی ہیں، اور پھر ان سے یہ بھی ہم جانیں گے کہ یہ اس طرح جو گھریلو ملازمین بڑی تعداد میں وہ کس دائرے میں آتے ہیں، کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ بات کر لیں ان سے۔ السلام علیکم محترمہ۔ جی وعلیکم السلام اجمل صبا یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ کر کیا رہا ہے، کتنے لوگوں کو یہ کیٹر کر سکتا ہے، کتنے بچے اس کے پاس ہیں، پورے پنجاب میں اس کی جورسڈکشن ہے، تو یعنی حدود و قیود کیا ہے آپ کے؟ جی شامی صاحب، یہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو الحمدللہ پورے پنجاب میں فعال ہے، اور آپ کی بات میں پہلے سن رہی تھی، آپ نے بالکل صحیح جو ہے اپنا یہاں پر رائے دی ہے کہ یہ بچے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے لیے کوئی ایسی جگہ پناہ گاہ ہونی چاہیے جہاں ان بچوں کو ایک اچھے مستقبل کے لیے پلان کر کے دیا جائے، اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس یہ سہولیات میسر ہیں۔ ہم بچوں کی نہ صرف اچھا کھانا اور ان کی اچھی رہائش کا بندوبست۔ کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ کتنے بچے ہیں جن کا بندوبست؟ اس وقت جی شامی صاحب، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 850 ایسے بچے ہیں جن کو اسٹیٹ کی اور جن کو حکومت کی جو ہے وہ ضرورت تھی، اور وہ بچے مختلف وجوہات کی بنا پہ ہمارے پاس اس وقت ایک اچھی زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے
ان کو پڑھا رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں. لیکن شمس صاحب یہ تو 850 ہزاروں ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے. جی ہم ان کے ریسکیو آپریشن وقتاً فوقتاً کرتے ہیں. آپ کے یہ پروگرام کے ذریعے یہ میں بات بھی آپ باقی لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ ہم نہ صرف ان کی اچھی خوراک, اچھی رہائش, تعلیم, مذہبی تعلیم, ان کی فنی تعلیم کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے مگر تاکہ جب یہ بچے معاشرے میں جائیں. جی شامی صاحب. صبا یہ بتائیے کہ 850 بچے آپ کے پاس ہیں, مگر ایسے تو ہزاروں بچے پھر رہے ہیں معاشرے میں. جی شامی صاحب, ان بچوں کے لیے ہم وقتاً فوقتاً ریسکیو آپریشنز پلان کرتے ہیں. ان بچوں کو ہم اپنے آفیسرز کے ذریعے اور ان کو اپنے محکمے کے ذریعے ریسکیو کر کے, خواہ وہ بھکاری مافیا کے روپ میں ہو, خواہ وہ دادا دربار یا باقی دیگر مزارات یا لاری اڈا, ریلوے اسٹیشنز کے گرد بھٹکتے ہوں, گھروں سے بھاگے ہوئے ہوں یا یہ بچھڑ چکے ہوں, ان بچوں کو ہم جو ہے ان کے والدین تک پہنچانے کا بھی الحمدللہ چلیں. جو ہماری بنیادی نقطہ تھا محترمہ وہ یہ تھا کہ جو گھریلو ملازمین ہیں, گزارش تو سن لیجئے, جو گھریلو ملازمین ہیں, کم سن بچیاں یا بچے, 10 سال کی اب یہ بچی تھی, ان کا کوئی تو ڈیٹا, کوئی ریکارڈ, کوئی جانچ پڑتال یا آپ کے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی دسترس سے تو بہت دور ہے, آپ کو علم ہی نہیں ہے کتنے بچے ہیں, کہاں کہاں کام کرتے ہیں, کیا آپ گھروں میں جا کے چیک کر سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اچھی طرح علم میں ہے اس چیز کا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے, ہم نے ایسے بچے بچیاں جن پہ تشدد ہوا ہیلپ لائن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے, خواہ وہ میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, عوام الناس کے ذریعے ہمارے تک جب خبر آئی, یہ اتنا بڑا کام پنجاب میں ہوا ہے جس کا آپ لوگ شاید ابھی تک احاطہ ہی نہیں کر پائے. ہم نے 64 بچے پنجاب میں گھروں کے گھریلو تشدد کے ریسکیو کیے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہم نے میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے آگے پروسیکیوشن تک اس کو لے کے گئے اور جہاں ایسے بچوں کی لوگوں کو اطلاع ملے وہ آپ کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں, آپ کو خبر دے سکتے ہیں, آپ کاروائی کریں گے. ہماری ہیلپ لائن ہے 1121. ٹھیک ہے, 1121. ٹھیک ہے, 1121. اس پہ ایک ہمیں کال جو ہے وہ سینٹرلائزڈ کال ہے, اور کہیں بھی خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہے تو ہم فوری طور پہ اس بچے کی زندگی محفوظ. بہت شکریہ محترمہ صبا صادق صاحبہ, بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, آپ سے پھر بات ہوگی, ابھی تک کے لیے بہت شکریہ. اور شام صاحب ایک بریک لے رہے ہیں اور پھر محی الدین صاحب سے اس طیبہ نامی بچی کا مزید احوال ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس بچی جس کا نام طیبہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کا اصل نام تو ثنا ہے, اس کے اصل والدین ہیں کون, یہ کیسی فیصل آباد سے لاہور پہ اسلام آباد پہنچی, محی الدین صاحب سے سن لیں. سر السلام علیکم. محی الدین صاحب بتائیے گا کہاں سے تعلق ہے اس بچی کا, اور اس کی ماں کوثر بی بی جو ہے سامنے آئی, کیسے پہنچی بچی اسلام آباد؟ وہ ماں اور ہے, ہاں جی ہاں جی, جنہوں نے وہاں جا کے معاملہ کیا ہے جج صاحب سے, وہ ماں باپ اور ہیں, ان کا بیان الفی بھی ہم چلا رہے ہیں, اور بچی کو لے کر وہ غائب ہیں. بچی کا کچھ پتہ نہیں, ابھی بات یاب نہیں ہوئی, نہیں ابھی نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں. اب عدالت میں پیش ہوگی تو پھر نہیں پتہ, کل جب ڈی آئی جی اور ایس ایس پی پیش ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا, شاید وہ لے کے آ جائیں. محی الدین صاحب بتائیے گا. جامع صاحب, یہ بچی جو ہے یہ توبہ ٹیکسنگ کا تحصیل ہے کمالیہ, وہاں کا گاؤں ہے موزہ کرم کاٹیا. بچی کا اصل نام ہے ثنا, اور یہ 2014 میں اس کے والدین نے فیصل آباد کے جڑا والا روڈ پر ایک رہائشی ہیں اسامہ شہزاد, ان کے گھر پر 2 سال کے تحت ایگریمنٹ کر کے, یا جس طرح وہ گھروں میں کام کرنے والے رکھوائے جاتے ہیں بچے, اس طریقے سے پولیس رائے کے مطابق وہاں رکھوایا گیا تھا. تو ان سے کوئی تنازع پیدا ہوا تو اس کی والدہ, یہی جو کوثر بی بی ہے, اس نے درخواست دے دی کہ ان کی بچی کو اغوا کر دیا گیا ہے. جو اس وقت وہ اسامہ شہزاد اور اس کی والدہ نے تحریری طور پر بتایا پولیس کو کہ انہوں نے اغوا نہیں کیا, بلکہ وہ لاہور منتقل کی گئی ہیں ان کے کسی عزیز کے ہاں, جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان اس کو چند پیسوں کے عوض لیتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے. یہ ڈسپیوٹ چلا اس کی ماں اور یہ بچی کی ماں کے درمیان. اس کے بعد عدالت ہائی کورٹ کے حکم پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا فیصل آباد کے تھانہ صدر میں 363 مقدمہ کے تحت 2016 مقدمہ 25 فروری 2015 کو, جس میں صلح ہوئی, اور 20 مئی 2016 کو یہ مقدمہ ختم ہو گیا, اور پولیس کے مطابق 1,30,000 روپے میں صلح ہوئی.
یہ بچی کی جو والدہ ہے وہ خود مدعیہ تھی کوثر بی بی, اور ان کے کچھ عزیز و اقارب جو تھے وہ جو اس کے مدعی لواحقین بنے ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے مطابق بچی کو لاہور میں کسی فیملی کے ہمراہ 1 سال کے لیے دیا گیا, اور وہاں سے جو وہ لاہور کی فیملی نے اس کو پنڈی کے خاندان کے آگے وہ پیشگی عوض کہہ دیں فروخت کر دیا گیا, جس کیا کہا جا سکتا ہے, جو اس کیسز میں گھریلو ملازمین کے ساتھ بچی کو ہوتا ہے. پھر یہ سیشن جج جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کی فیملی تک پہنچی اور یہ تشدد کا شکار ہوئی. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جامی صاحب وہ یہ ہے کہ جب یہ بچی کو پہلی دفعہ یہاں کام پہ رکھوایا گیا فیصل آباد میں ایک گھر میں, تو اس کی عمر صرف 6 سال تھی, اور یہ 3-4 سال ہوتے ہوئے اب یہ بچی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بھی بن چکی, اور یہ 9-10 سال کی عمر میں کتنی مشکلات اور مصیبتوں میں سے گزر چکی. بہت بہت شکریہ محی الدین صاحب. گویا یہ جو تجارت ہے غلاموں کی, یہ جو ماں باپ ہیں ان کے لیے مال تجارت ہے. یہ وہ ایک جگہ رکھواتے ہیں, دوسری جگہ رکھواتے ہیں. 6 سال کی بچی کیا کام کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات پھر بلیک میل کرتے ہیں, جو جن کے گھر میں رکھواتے ہیں ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اس لیے بعض اوقات جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی تحقیقات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ایک ایسی عجیب صورتحال ہے, اور کیونکہ ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے تو آپ اس کی نہ رپٹ درج ہوتی ہے نہ کسی کو پتہ چلتا ہے. بچی جو ہے گھر میں کام کر رہی ہے, کون سے کو جا کے بات جاب کرائے گا, اور کون اس کے حالات دیکھے گا, اور کون اس کی فریاد سنے گا. ویری ٹرو. سر اب پاناما کیس کا ذکر کر لیں. آج سماعت تھی اور آج بھی نعیم بخاری صاحب بھی بولے ہیں, ابھی حکومتی وکلاء کی باری نہیں آئی, اور کل بھی شاید وہی دلائل جاری رکھیں. یہ جو انڈیا اپنا امریکہ کی سپریم کورٹ ہے نا, وہاں ایک وکیل کو 15 منٹ دیے جاتے ہیں یا آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اسی میں آپ نے نمٹانا ہے, اسی میں نپٹانا ہے آپ نے. اور جو آرگومنٹ ہے آپ تحریری طور پر داخل کر دیجئے, اور تحریری طور پر داخل کر دیجئے, اور بولنے کی اجازت آپ کو صرف اتنی ہے. یہ پاکستان میں کی کمپیٹنسی کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں جی, وہاں تو لیو ٹو اپیل جو گرانٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. بالکل. اور یہاں تو وکلاء حضرات جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے کہ کتنے دن آرگومنٹ دینے ہیں. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ یعنی مقدمے جو ہیں آپ فیصلے جو ہے پڑھ کے سناتے ہیں, نظیریں ان کی, اور یعنی دن لگ جاتے ہیں. یہ کچھ عدالت یا عدالت کی کاروائی ہمارے ہاں اس طریقے سے چلتی ہے. انڈیا کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ شاید وہاں بھی اتنی ڈھیل مل چکی ہے, میرا خیال اتنی تو نہیں ہوگی. ٹھیک. اب عمران وسیم صاحب جو کورٹ میں جاتے ہیں, ہمارے رپورٹر وہ موجود ہیں. عمران, یہ تو نعیم بخاری صاحب کی استدعا تھی کہ جناب نااہل قرار دیا جائے کیپٹن صفدر اسحاق ڈار اور وزیر اعظم صاحب کو, اور پھر کورٹ نے آگے سے آرگومنٹ دیا کہ جناب آپ کا کیس ہے کہ اگر آپ ان کو ملکیت میں ثابت کریں گے تو پھر آپ کا کیس پورا ختم ہو جائے گا. اس پر تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے بتائیں آج دلچسپ آبزرویشنز آپ کی کیا تھیں سماعت کے دوران اور وقفے کے دوران؟ جی دیکھیں, جو دلچسپ آبزرویشن تھی وہ تو جو جب یہ نعیم بخاری دلائل دے رہے تھے کہ مریم جو نواز ہیں وہ اپنے والد کے زیر کفالت ہیں, اور جو لندن کے اپارٹمنٹ ہیں اور جو آف شور کمپنی ہیں ان کی وہ بینیفیشل مالک ہیں. تو جب یہ دلائل دے رہے تھے تو عدالت نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز ہیں وہ اپنے والد کی زیر کفالت ہیں, دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز ہیں وہ لندن میں جو قیمتی فلیٹس ہیں ان کی بھی بینیفیشل مالک ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ اپنے دلائل کی خود ہی تردید کر رہے ہیں. اگر آپ کی اس دلیل کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر آپ کا کیس تو فارغ ہو جائے گا. تو جس کے بعد جو ہے وہ جسٹس آصف سید کھوسا انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہ جو فاضل جج نے جو ریمارکس دیے ہیں کل کے جو اخبارات ہیں جو میڈیا ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈ لائنز بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ فاضل جج نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ مذاق میں دیے ہیں اور اسے لائٹر موڈ میں لیا جائے. دوسرا جو دلچسپ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر جب عدالتوں کے درمیان عدالتی وقفہ ہوتا ہے تو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل جاتے ہیں, ریفریشمنٹ کرتے ہیں, لیکن پاناما کیس میں ایسا نہیں ہوتا. عدالتی وقفے کے دوران بھی وکلا بھی اور جو سائلین یا لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو ان کی جو نشست ہے وہ کھو بیٹھیں گے, دوبارہ ان کو نہیں ملے گی. کل تو سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نشست ملی تھی, عمران خان صاحب بھی کھڑے رہے. نہیں, ان کی عمران خان صاحب جو ہے کل ان کو دھکم پیل کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن کیونکہ رش بہت زیادہ تھا, آج بھی رش بہت زیادہ تھا, لیکن ان کی جو نشست ہے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی ورکر یا سپورٹر ریزرو کر کے رکھتا ہے,
جس کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے. تو آج بھی جب عدالتی وقفہ ہوا تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں محمد زبیر اور جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی وزیر مملکت ہیں مریم اورنگزیب وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں نعیم بخاری ان کے پاس چل کے آئے, مصافحہ کیا محمد زبیر کے ساتھ اور مریم اورنگزیب کو بھی انہوں نے جو ہے پیار سے بیٹی بھی بلایا, ان کے سر پہ اپنا ہاتھ بھی رکھا اور پھر مخاطب ہوئے محمد زبیر سے. ان سے پوچھا کہ کیا آپ عام دنوں میں بھی اتنے سنجیدہ ہیں یا پھر آج صرف پاناما کیس میں کمرہ عدالت میں آپ اتنے سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اپنے محمد زبیر سے نعیم بخاری نے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کر رہے ہیں, اب یہ نتائج جو ہے وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن خان صاحب آج کیا چوئنگم چباتے رہے یا تسبیح پھیرتے رہے؟ عمران خان آج کچھ جو ہے وہ ہمیں ششوپن کا شکار دکھائی دے رہے تھے. چنگم تو وہ نہیں چبا رہے تھے کل کی طرح, لیکن یہ تھا کہ تسبیح ضرور پڑھ رہے تھے. کافی حد تک جو ہے یا تھوڑے بہت مضطرب ضرور دکھائی دے رہے تھے کیونکہ جو دلائل ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمران وسیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. بریک ایک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی جس میں کچھ اعتراضات انہوں نے وفاقی کابینہ پہ پی آئی ڈی پر اور پھر ثبوت دینے کے حوالے سے عائد کیا, اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور ہم نے سوال بھی پھر رکھا کہ ثبوت دینا کام کس کا ہوتا ہے. اس پر بات ہوگی شامی صاحب اور ناظرین آپ کے ساتھ بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, خان صاحب نے بڑے اہم آج اعتراضات اٹھائے اپنی پریس کانفرنس میں. ایک تو انہوں نے کہا کل اصل پتہ ہم کھیلیں گے اور ثابت کریں گے کہ مریم نواز کیسے میئر فیئر فلیٹس کی مالکہ پتہ کھیلنا ہے وہاں کھیلنا. ہاں, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ جو اعتراضات اور ثبوتوں کے حوالے سے جو بات کی, پہلے ان کی زبانی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے. بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ کابینہ جس کا کام ہونا چاہیے کہ ملک کے اپنی منسٹریاں چلوائیں, آگے جو ملک جس طرح چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, تو وہ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے. یہ گورنمنٹ کی ٹرائل نہیں ہو رہی, یہ شریف خاندان کی ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. دوسرا کہ گورنمنٹ ٹیکس کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, پی آئی ڈی کے اندر پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں. بھئی یہ شریف خاندان اور پاکستان کی سٹیٹ میں فرق ہے. یہ خاندان ہے جس کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے پیناما پیپرز میں. تو کی طرح لگے رہتے ہیں کہ جناب ثبوت نہیں دیا. جمہوریت میں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. اپوزیشن نشاندہی کرتی ہے جب کوئی ملک میں کرپشن ہو, جب کوئی ملک میں قانون ٹوٹا جائے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ الزام لگانا اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جواب دینا. یہ ہے جمہوریت. ڈکٹیٹرشپ میں ایسے نہیں ہوتا. جدھر تک انویسٹیگیشن اور ثبوت ہوتے ہیں وہ اداروں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شام صاحب پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس پہ خان صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے دفتر میں یہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, کہیں اور ہو سکتی ہے, کہیں اور ہو سکتی ہے, کسی ہوٹل میں دفتر جو موجود ہے نون لیگ کا. تو اس کو کیا ضرورت ہے پی آئی ڈی میں کرنے کی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ایک بات لیکن جہاں تک تعلق ہے وزراء کے اور دوسرے لیڈروں کے وہاں جانے کا سپریم کورٹ, تو ان کا جو حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کی کاروائی جو ہے اس کو سنیں, سماعت کریں. جس طرح خان صاحب کے حامی وہاں آتے ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے. اب ثبوت دینا پھر کس کا کام؟ آج کا ہمارا سوال یہ تھا. یہ ثبوت دینا کام اس کا ہے جو الزام لگاتا ہے. ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا کہ اسلام میں اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں بد اخلاقی کا تو 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں الزام لگانے والے کو. اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف لگتی ہے, اس کو سزا ملتی ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے آپ الزام نہ لگائیں. تو ابھی ہمیں جوائن کے ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, پیناما لیگ استاد ہے جناب, پنجاب یونیورسٹی لا پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے پیناما لیگ کی سماعت کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, مختصر اپنا جو آپ کا نقطہ ہے یہ بتائیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ثبوت لانا ہمارا کام نہیں ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ثبوت لانا اسی پارٹی کی ذمہ داری ہے قانون شہادت کے مطابق جو الزام لگاتی ہے, چاہے وہ ریاستی الزام لگائیں یا کوئی انڈیویجول الزام لگائیں. اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو اس میں استثناء حاصل ہے صرف 2 صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ بریچ ہو, بنیادی انسانی حق, اور وہ قومی اور وہ پبلک اہمیت کا ہو, پبلک امپورٹنس کا. تو سپریم کورٹ براہ راست 184(3) کے مطابق آپ یہ جو سپریم کورٹ میں جو کاروائی چل رہی ہے جی سر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس کو میں سر دیکھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ صرف اس بات پہ ہوگا کہ کیا یہ بارے ثبوت کس پارٹی پہ آتا ہے. اگر عدالت اسے انکویزیٹوریل کرتی ہے اور خود تحقیقات کر کے انویسٹیگیشن پارٹی کے طور پر اگر کرتی ہے تو پھر معاملے کی نوعیت اور ہوگی. اگر عدالت غیر جانبدار جج کے دونوں پارٹیوں کو سنتی ہے اور اس میں سے ان کو موقع دیتی کہ ثابت کریں تو پھر گورنمنٹ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا اور وہ ثبوت جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے. صرف پرابیبلٹیز پہ امکانات کی دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. لہذا پولیٹیکل جسٹس میں یہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ اس طرح کیا گیا اس طرح, لیکن لیگل جسٹس کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ 25 سال پہلے کی 35 سال پہلے کی کوئی واردات ہے, کوئی واقعہ ہے, کوئی الزام ہے, کوئی وقوع ہے, اس کو اس طرح آج آپ ثابت کر سکتے ہیں, جانچ پڑتال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سر, اس طرح قانون اس کا ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. امریکہ میں اور برطانیہ میں کرمنل ریکارڈ صرف 10 سال کے لیے رکھا جاتا ہے اور جب اگر کوئی ملزم دوبارہ کرائم کمٹ کرے تو وہ پچھلی سزا کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا. اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ 25 سال پہلے آپ نے پیسے کہاں خرچ کیے تھے اور کمائے کیسے تھے, تو ہمارا قانون اس کے بارے میں اور دستوری تحفظ ہے, بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کے بارے میں ان ثبوتوں کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, پھر کسی اور روز آپ سے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ, پروگرام تشریف ہے, وقت کی کمی ہے. پھر یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے یہ مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات کی پھر تائید کرتی ہے. انہوں نے کل یا پرسوں میرے خیال فرمایا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کیس کا حصہ اس لیے نہیں بنی کہ قانون موجود ہی نہیں ہے پاناما کے حوالے سے, اور ہم تو چاہتے ہیں قانون سازی ہوتی پھر اس پہ بات ہوتی. یہ تو ایک اور بات. اچھا جی, آج ہمارا ایک اور بڑا اہم موضوع تھا جس پہ ہم نے پول بھی کروایا ہے. مولانا بخش چانڈیو کی بات جو ہے قانون کے حوالے سے, اگر پتہ نہیں وکیل ہیں خود بھی, جی ہیں بالکل, وزیر قانون بھی رہے ہیں. ہاں وزیر قانون بھی رہے بالکل, لیکن ہیں ماشاءاللہ چانڈیو. اچھا سر, یہ پاناما کیس میں جو میڈیا کی کوریج ہے سو فار, اس سے ہم نے ناظرین سے پوچھا کہ آپ اس پر مطمئن ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ متوازن ہے یا نہیں. پول ریزلٹس پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ابھی اس میں خیر 18 گھنٹے باقی تھے لیکن 1000 سے زائد افراد نے اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا. 44% نے کہا کہ وہ میڈیا کوریج سے مطمئن ہیں, 56% نے کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں. اب آپ کی رائے, نہیں تو آپ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں اس کو سارا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافی بڑی تعداد مطمئن بھی ہے, تو مسالہ بھی چاہتے ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید کوئی 20% کہیں گے ہاں ہیں, لیکن 56% کی میجورٹی یہی ہے. دیکھیں جو جس طرح کوریج ہو رہی ہے وہ اس کی تو کوئی یعنی انپریسیڈنٹڈ ہے, اور لیکن اب ایک عدالت اگر خود انجوائے کر رہی ہے اور اس میں روک نہیں رہی تو انہوں نے اس پہ ایک لائن کھینچی ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے دلائل کے حوالے سے تو گفتگو کر سکتے ہیں لیکن عدالت کے ریمارکس کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے. انہیں فیصلہ مت سمجھو. اور جس طرح ہمارے فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے, شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ عدالت یہ کرنے والی ہے, تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اگر کوئی درخواست دے تو توہین عدالت کی کارروائی اس پر ہو سکتی ہے. بالکل. پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے, ملاقات ہوگی اب آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.